अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे आज बयानात और बयानिया से कुछ हट के कानून साजी पर और पॉलिसी पर। आर्मी चीफ के तौसी के बाद अब ये पूछा जा रहा है कि सियासी कुव्वतें किस हद तक और कितनी देर तक मुतहद रह सकेंगी, यकजहत रह सकेंगी, और जो बाकी कानून साजी जिसके हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें कहती हैं कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कायम हुई हुई है, उसको क्या अब एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट में मेन स्ट्रीम किया जाएगा कि नहीं। आज कसूर के इंतहाई तशवीशनाक वाक़े के बाद कि 2 साल बाद ज़ैनब बिल को भी कौमी असम्बली ने मंजूर कर दिया है। दूसरी जानिब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऑर्डिनेंस में जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम हुई थी, उसके मुतालिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने कहा है कि कई उसमें शिक हैं जो कि गैर कानूनी हैं। उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान लीग नवाज के रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा, और लाहौर शहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। चीमा साहब, अगर आपसे आगाज़ करें जनाब, जो बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो वर्कर है उसको एक मुख्तलिफ बयानिया बताया गया था 2018 के लगभग कि आप वोट को इज्जत दें, और जो हुकूमत वक्त है उसको सेलेक्ट किया गया है। तो जब आप देखते हैं इसको कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से बात की जाती है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के फायदे में है, तो ये दोनों चीज़ें क्या स्क्वायर हो सकती हैं? देखिए, ऐसे सब इस तरह स्क्वायर हो सकती हैं कि वोट को इज्जत दो का मतलब जो है वो ये है कि अवामी राय का एहतराम किया जाए। अवाम की राय का जो नुमाइंदा ऐवान है वो कौमी असम्बली है। 22 करोड़ अवाम की वो तर्जुमानी करता है, नुमाइंदगी करता है, और ऐवान में जो कायदे ऐवान है, लीडर ऑफ द हाउस है, प्राइम मिनिस्टर है, नेचुरली वो फिर अवाम का नुमाइंदा है। ठीक, अगर इस तरमीम के ज़रिए आर्मी एक्ट में जो जिसका फैसला हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है एक्सटेंशन दे या ना दे, तो अवाम के पास ही है ना ये राय, अवाम के पास ये इख्तियार है, तो अवामी राय का एहतराम ही है ना कि जी अवाम के नुमाइंदे के पास ये इख्तियार है कि एक्सटेंशन दे या ना दे। ठीक, हमने ये है कि कोई उसमें कोई तब्दीली क्या हुई है, उसमें हमने अपना मौक़िफ़ कायम रखा है कि ये अवाम के पास ये इख्तियार होना चाहिए, और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मजबूत होता है तो अवाम ही मजबूत है, अवाम के पास ये इख्तियार है, उसको इंश्योर किया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी राय तो अपनी जगह पे कायम है, अलबत्ता मौजूदा कायदे ऐवान जो हैं उनकी राय में ज़रूर तब्दीली आई है। उनकी जब जनरल कियानी को एक्सटेंशन मिली तो उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कि एक्सटेंशन आर्मी चीफ को किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए, इससे इदारे कमज़ोर होते हैं। और उन्होंने ये भी फरमाया था कि उन्होंने मिसाल दी थी कि वर्ल्ड वार में किसी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में किसी मुल्क के किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिली। जब हालत जंग में नहीं मिलती तो यह कि आम हालात में तो यह है कि जैसी भी हालत हो, चलो हम भी कोई हालत अमन नहीं है, इर्द गिर्द के जिस तरह के भी हालात हैं, हम भी बड़े आराम से नहीं रह रहे, हमारे दुश्मन जो है उनके अज़ाइम हमारे सामने हैं, और वो पाकिस्तान को चैन से बैठने नहीं देते। बदकिस्मती से हमारा हमसाया जो हिंदुस्तान, उसके अज़ाइम तो पूरी दुनिया के सामने है, और वो न शरारतों से बाज आएगा ना बदरीती से बाज आएगा। लेकिन यह है कि मैं मौजूदा कायदे ऐवान की बात कर रहा हूँ कि उनकी राय ये थी कि आर्मी चीफ को किसी हालत में भी, हालत जंग में भी एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यह है कि अब चले, उन्होंने यह है कि अपनी राय से रुजू किया है, यूटर्न लिया है एज यूजुअल, और उन्हें एक्सटेंशन दी है। इस पे अगर कंवल साहिबा की भी राय शामिल कर लेते हैं। ये जी जो कियानी साहब के एक्सटेंशन के मुतालिक इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी इसको होना नहीं चाहिए। अदालत उज़्मा के भी कई फैसले हैं जो कि कहते हैं कि आम तौर पे एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कंवल साहिबा सोच की क्या इवोल्यूशन आई है? और जो दूसरा नुक्ता है वो यही कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कहा जाता है कि ऑफिशियल कानून साजी नहीं की जा रही और हिज़्ब इख्तिलाफ को उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, कैसे देखती हैं? थैंक यू वेरी मच असद। थैंक यू। पहले ऑर्डिनेंस से बात करती हूँ, फिर आर्मी एक्ट पे आ जाते हैं। ऑर्डिनेंस जो है आर्टिकल 89 का क्लॉज 1 है,
आइन का आर्टिकल जो ये पावर्स देता है सदर ममलिकत को कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, विच इज़ 4 months उसकी लाइफ है और 4 months एक्सटेंडेबल है, टोटल 240 डेज बनते हैं। तो अगर तो इतना एतराज़ है पार्लियामान को कि ऑर्डिनेंस नहीं होने चाहिए तो इसको ख़त्म कर देते हैं आर्टिकल 89 को। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा है, तो इसलिए इस पर तनकीद ज़रूर करें लेकिन एक दायरे इख्तियार में रह के, क्योंकि कोई गैर कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हो रहा। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है तो तकरीबन 16 महीनों में 24 ऑर्डिनेंस में से 14 के करीब जो है ऑर्डिनेंस वापस ले लिए गए, जबकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी इनके तकरीबन 54 ऑर्डिनेंस इनके थे और 90 से ज़्यादा यानी 26 ऑर्डिनेंस पर ईयर का हिसाब जो है वो दूसरी हमारी जो जमात है उनके थे। अब आ जाए जी आर्मी एक्ट की तरफ। देखें, आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई है उसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, अपॉइंटमेंट का इख्तियार, री अपॉइंटमेंट का इख्तियार एंड देन एक्सटेंशन का इख्तियार। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहली दफ़ा किसी चीफ को अपॉइंट करने जा रहे हैं, ये इनके लिए उनकी एक्सटेंशन होगी क्योंकि पिछले जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने इन आर्मी चीफ को एक दफ़ा अपॉइंट किया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने टेन्योर में फर्स्ट टाइम किसी आर्मी चीफ को अपॉइंट करेंगे और मेरे ख्याल में इसके बाद उनको इस चीज़ का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 3 साल के लिए वो अपॉइंटमेंट दे रही हैं तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से पहले आपको पता है कि हमारे इलेक्शंस का टाइम भी आ जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ें देखनी ज़रूरी थी। और दूसरा, री अपॉइंटमेंट का मीनिंग भी अपॉइंटमेंट ही होता है जी, ठीक है, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ। और फिर उसके बाद एक्सटेंशन, इसलिए अपर कैप जो है वो 64 ईयर्स की रखी गई है किसी एक आर्मी जनरल के लिए जो यूजुअली रिटायर हो जाते हैं ट्रेडिशन पे 58 ईयर्स के, वरना आर्मी के किसी जनरल की कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है, स्पेशली जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं जी, ठीक। और उसी को प्रैक्टिस करते हुए पिछले ज़मानों में जब डिक्टेटरशिप रही है तो उन्होंने खुद ही अपने आप को एक्सटेंशंस दी हैं। सो ये क्लॉजेस थे लॉ के जो लकूनास थे, उसको जो है वो ठीक किया गया। तो अगर ये यू टर्न की बात कर रहे हैं तो यू टर्न इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे लिया है जिसका इनका सोशल मीडिया पे भी इनको बहुत मुश्किल से एनकाउंटर करना पड़ रहा है। हमने फर्स्ट टाइम अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया है एज ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि जब इनका टेन्योर खत्म होगा बाजवा साहब का, फिर देखते हैं कि इनको री अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, बट बाय दैट टाइम अभी ही इज 59 ईयर्स ओल्ड, ही विल बी 62, तो 2 साल जो उनके रह जाएंगे उसमें ही विल क्वालिफाई फॉर एक्सटेंशन, नॉट फॉर अपॉइंटमेंट। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अभी चीमा साहब ने भी, कमल साहिबा ने भी कुछ यू टर्न्स का जिक्र किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही बयानिया था कि हम इसको कमेटी के थ्रू भेजेंगे, जबकि बाकी सियासी जमातें मुतफिक थीं कि इसको उसी वक्त मंजूर करवा दें, लेकिन जो उनके कुछ इख्तलाफात भी थे, रिजर्वेशंस भी थे, उन्होंने उसी वक्त कहा कि नेशनल इंटरेस्ट में हम इनको वापस ले रहे हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? शुक्रिया। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हम हर मामले को जिस पे ज़ोर देना हो या जिसे चाहते हों उसे नेशनल इंटरेस्ट का मामला बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही ये जो प्रोसीजर था अडॉप्ट करने का कहा भी, और किसी ना किसी तरह चाहे बददिली से हुआ ये प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का तो दिल था इधर हम ये बात करें और इधर ये कानून बन जाए, और हमें थोड़ा सा गिला बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN से भी है कि उन्होंने भी फौरी तौर पे जब इन्हें डेलीगेशन मिला गवर्नमेंट का और इन्होंने ऐलान कर दिया जी कि हम गैर मशरूत तौर पे इसकी हिमायत करेंगे। हालांकि अपोजिशन लीडर का और बड़ी अपोजिशन पार्टी का फ़र्ज़ होता है कि वो बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को लेके चले। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि कम से कम प्रोसीजर को अडॉप्ट करें। इस तरह की कानून साजी, अव्वल तो ये हुकूमत 1.5 साल के बाद किसी कानून साजी की तरफ गई है, अब कानून साजी भी अगर कोई किसी ख़ास इदारे या फ़र्द के लिए हो, उससे फिर तासुर जो पार्लिमान का है वो कोई बेहतर नहीं जाता है। हमने बड़ी कोशिश की कि इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए, और जिस तरह उस प्रोसीजर को दिखाने के लिए ही अडॉप्ट किया गया, बहरहाल किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब इन चीज़ों को सोचना है। पहली बात, शोज़ब साहबा ने फरमाया कि 89(1) के तहत उन्हें इख्तियार हासिल है, बड़े मखसूस हालात के अंदर है। जब सेनेट और नेशनल असम्बली का सेशन ना हो रहा हो
تو آپ کو ڈے ٹو ڈے میٹرز کے لیے اگر کوئی ایسی قانون سازی آپ کو کرنی ہے جس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بل آ جائے، کوئی مہینے دو کے لیے کسی ایسے قانون کی ضرورت ہے تو اس پہ تو آرڈیننس آ سکتا ہے، لیکن جس گورنمنٹ کی یا جس اسمبلی کی یہ پرفارمنس ہو کہ 1.5 سال کے اندر وہ کوئی بل نہ لے کے آئی ہو، کوئی قانون پاس نہ کیا ہو، وہ دھڑا دھڑ آرڈیننس جاری کرنے لگے، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ جو ابھی اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ اختلافات سامنے رکھے ہیں نیب آرڈیننس کے حوالے سے، اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جناب کہ میاں صاحب کے دور میں بہت کوشش کی وزارت قانون نے کہ نیب آرڈیننس کو تبدیل کیا جائے، لیکن تبدیل نہ کر سکے۔ اب جب کہ آرڈیننس کے ذریعے اس کو چینج کر رہے ہیں، تو ایک تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پہ نواز لیگ کا کیا موقف ہے، اور کیا اس بار جب تبدیلی کی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے بھی بیانیے پہ آئیں گے تو تھوڑا سا مختلف نہیں ہے پچھلے کچھ سالوں سے؟ میں اس کی طرف بڑا امپورٹنٹ ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو آبزرویشنز ہیں یا ریکمنڈیشنز ہیں، لیکن ایک فکرہ میں یہ جو کمل نے فرمایا ہے نا جی کہ یہ جو ہے ایکسٹینشن نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ تو پہلی دفعہ اپوائنٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بھی کہا تھا ایز پرائم منسٹر، دیکھیں اگر 2.5 سال بعد کوئی نیا آ جاتا ہے پرائم منسٹر تو اس کی بھی وہ بھی ایکسٹینشن تو نہیں دے گا نا، نئے سرے سے اپوائنٹمنٹ کر دے، یعنی یہ ہر 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد جو بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت ہو، یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے ہمارا، جس طرح پہلے بھی انٹرپشنز ہوتی رہی ہیں، اگر اس طرح کی صورت ہو تو ہر 2 سال بعد یہ ہے کہ کوئی نیا پرائم منسٹر آئے تو وہ نئے سرے سے وہ اپوائنٹمنٹ کہلائے گی یا ایکسٹینشن کہلائے گی؟ یہ مناسب نہیں ہے تو ایکسٹینشن، اس کو جو چاہیں کہیں، اس کے اوپر جس طرح کا چاہیں وہ جو ہے وہ گراف ڈال دیں، لیکن ایکسٹینشن۔ دوسری بات جو ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہیں اور بالکل صحیح ہیں۔ مثلا یہ ایک تو خیر سوال کئی جگہ پہ ہو رہا ہے کہ جی اب ان کو یاد آیا ہے، دیکھیں یاد یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ان کے سامنے جائے گا اسی وقت ہی وہ جو ہے وہاں اس پہ غور کریں گے اور فیصلہ کریں گے۔ جس طرح یہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ پہلے نہیں گیا سپریم کورٹ میں، اب گیا ہے، تو انہوں نے اس پہ غور کر کے فیصلہ کیا کہ یہ ہونا چاہیے، قانون سازی جو ہے پارلیمنٹ کرے اس حوالے سے، اور پارلیمنٹ نے کی۔ بات یہ ہے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی 3-4 بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز ہیں یا ریکمنڈیشنز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پری بارگین کا کوئی تصور نہیں ہے، جی کہا کہ جی آپ مجرم ہیں اور پیسے دے کے آپ چھوٹ جائیں، تھوڑے بہت پیسے دیں اور چھوٹ جائیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی قانون دنیا کا اور اسلامی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وعدہ معاف گواہ جو ہے اس کا بھی جو ہے کہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ جرم میں 2 افراد شریک ہیں، ایک جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے تو کیا اس کو یہ ہے کہ وہ سزا سے چھوٹ جائے اس بنا پہ؟ وہ جرم تو اس نے کیا ہے، نہ صرف اس کو یہ ہے کہ یہ چھوٹ دے دی جائے بلکہ ساتھ انعام بھی دیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے جی آپ کو یہ ساتھ مراد بھی دیں گے، آپ یہ ایک وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ یہ بھی ہے کہ غلط یہ اس کا استعمال بھی ہوا اور اس کا بھی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کوئی ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، تو آپ اس کی عزت نفس کو ہرٹ کریں، انجر نہ کریں، اس کو یہ میری گزارش میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ہتھکڑیاں لگا لیں، آپ اس کی کردار کشی کریں، آپ میڈیا ٹرائل اس کا کریں، یہ بھی غیر اسلامی ہے۔ یہ بالکل ان کی صحیح آبزرویشن ہے۔ چوتھی جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی ہے، جس کا ہم نے کئی پروگراموں میں تو خود ذکر کرتا رہا ہوں، کہ اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اونس آف پروف جو ہے وہ پراسیکیوشن کے اوپر ہے، یہ بار ثبوت جو ہے وہ استغاثے کے اوپر ہوتا ہے، جس نے الزام لگایا ہے وہ ثابت کرے، اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا تو یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اس کو مس کر گئی ہے کہ اگر وہ کوئی جھوٹا الزام، یہاں نیب کے قوانین تو یہ تھے نا کہ جی آپ بار ثبوت استغاثے پہ نہیں ہے، کسی کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کو کہیں ثابت کریں جی کہ آپ نے یہ جرم نہیں کیا، یہ غلط ہے، یہ غیر اسلامی ہے، بالکل ان کی صحیح آبزرویشن ہے۔ اور انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ بار ثبوت جو ہے الزام لگانے والے کے اوپر ہے، اور ایک چیز جو میں نے کہا کہ وہ مس کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط الزام کسی کے اوپر لگاتا ہے، کردار کشی کرتا ہے، کل کو وہ ثابت نہیں کر پاتا تو اس کو بھی مجرم گردانا جائے اور اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ کمل صاحبہ، جب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے یہ اعتراضات اٹھائے تو یہ اصل میں ایوب خان صاحب کے دور میں ایک باڈی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ آئین کے جو تمام شق ہیں ان کو اسلام کی روشنی میں کمپلائی کروائیں۔ 1996 میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی تھی۔ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ مذہبی طبقات کبھی اس کونسل سے مستفید
نہ ہو سکے اور کہ اس کاؤنسل کو اب ریڈنڈنٹ سمجھنا چاہیے؟ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلے جو عامر حسن صاحب نے بیانیہ اپنا دیا, میں اس پہ ایک آرگومنٹ صرف ایک کامنٹ کروں گی, اور پھر جو انہوں نے بات کی اور آپ نے, میں اس کا جواب دوں گی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی اس حکومت نے کوئی لیجسلیشن نہیں کی, بہت سارے بل ٹیبل ہوتے ہیں, میرے بھائی اس پارلیمان کا حصہ نہیں ہے, یہ والے ہیں, تو یہ بتائیں گے کہ جب بلز آتے ہیں شروع میں تو یہ صرف پروڈکشن آرڈرز اور میری کرپشن تمہاری کرپشن, ابو بچاؤ یہ بچاؤ, اس پہ لگے رہے, اور وہ سارے بل جو ہے وہ پروسیس پورا ہوتا ہی نہیں تھا پارلیمان کا, اسی وجہ سے آرڈیننس لانے پڑے. اور یہ جو آج زینب الرٹ بل ویٹ ہو کر آیا اسٹینڈنگ کمیٹی سے, یہ پورے تقریباً 2.25 سال بعد آیا ہے یا 1.5 سال بعد آیا ہے, اور اس کمیٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں, جو کمیٹی کی میٹنگز ہی کال نہیں کرتے, کیونکہ کئی ہمارے جو ہیومن رائٹ کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ اس تکلیف کا شکار ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے چیئرمین صاحب تشریف لائیں گے تو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور پھر کام آگے چلے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ 2-3 سیشن جس میں یہ زینب بل کل یا پرسوں پڑھ کے سنانا تھا, اس میں بھی شازیہ مری صاحبہ نے بیٹھ کے یہ پڑھ کے سنایا. تو لیجسلیشن میں ان کی پارٹیسپیشن کا تو یہ حال ہے, کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہی حصہ ہوتی ہے, اور ادھر سے ہی نکل کے آنا ہوتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سے جو بلز جاتے ہیں. اور ایک آن دا فلور آف دا ہاؤس شیریں مزاری صاحبہ نے پچھلے جو ہمارا سیشن تھا اس میں کہا کہ اپنے چیئرمین صاحب سے کہیں کہ خدا کا واسطہ یہ زینب الرٹ بل کو اب کلیئر کر دیں تاکہ ہم اس پہ آگے چلیں. سو ایک تو یہ بات ہوگی, اور جتنے بلز بنے ہیں ان کا ریکارڈ بھی یہ منگا لیں تو وہ بات ذرا کافی بہتر ہو جائے گی. اچھا, جہاں تک اسلامک یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے, اس پہ تو ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی کافی بات کی. اب دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے, اس کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈسکشن بھی ہونی چاہیے. اگر کوئی ریزرویشنز ایسی ہیں تو اور بھی علماء ہیں ان سے بھی بات ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے سے پیسے لے کے اس کو چھوڑ دینا, ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا, 2-3 ہوئے تھے, لیکن ایک مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جس میں ریمنڈ ڈیوس صاحب نے یہاں پہ بندے مارے تھے اور دیت کے پیسے پکڑا کے قتل کرنے کے بعد پیسے دے کے وہ حضور والا یہاں سے پروٹوکول کے ساتھ چھوٹ کے گئے تھے. تو یہ تو روایت موجود ہے یہاں پر کہ ایک بندے کو قتل کرنے کے بعد اس کے بدلے میں پیسے دے کے اور جان چھڑا لی جاتی ہے, اور اس وقت اس کو شرعی طور پہ بھی ویلیڈیٹ کیا گیا تھا. اسی طرح ہمارے 2 بچے ہیں جو سندھ میں مارے گئے تھے, کراچی میں, شاہ رخ جتوئی والا کیس ہے, وہ بھی سارے آسٹریلیا شفٹ ہو گئے, ان کو ساتھ نیشنلٹی بھی دے دی گئی, بچہ ان کا مر گیا, ان کو پیسے بتائے گئے کہ یہ لو اور اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. تو میرے خیال میں بڑی ہماری جو آنریبل یہ اسلامک آئیڈیالوجی, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, ان کو یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ دیت کا بل اور دیت جو شریعت میں آپ نے ڈالی ہوئی ہے یہ کس لیول پہ آتا ہے. اگر پلی بارگین کر کے کوئی بندہ چھوٹ سکتا ہے یا پیسے واپس لا کے دے سکتا ہے یا اپنا چوری کا مال جو ہے وہ دے سکتا ہے, آپ تو بندہ قتل ہونے پہ اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں, اور حکومتوں نے آپ سے اس چیز میں مدد بھی لی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ڈیبیٹیبل چیزیں. عامر صاحب دونوں کا جناب, ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ انسانی حقوق کی کیونکہ بات ہو رہی ہے اور ابھی زینب بل بھی سامنے آیا, فرسٹ میرجز کا جو بل تھا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اولین ترجیح دی, گورنر سندھ نے اس کو نامنظور کیا. اس کے بعد جب پھر سے پاس کرنے پہ آئے تو تب کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جماعت اسلامی سے متاثر ہو کے اس قانون کو واٹر ڈاؤن انہوں نے کیا. اور دوسری جانب ابھی جو بات ہوئی شاہ خان کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو انسانی حقوق کو فرنٹ اینڈ سینٹر ترجیح دیتی ہے, اس میں سندھ حکومت شامل تھی شاہ رخ جتوئی کو ایئرپورٹ پہنچانے میں, اس کے بعد اپیل نہ فائل کرنے میں جب اس پہ دہشت گردی کا الزام ہٹ گیا تھا. تو جب ہیومن رائٹس کے ایشو آتے ہیں جناب, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ریٹرک ہے وہ کیا اس کے ایکشن سے میچ کرتا ہے؟ دیکھیں اب تھوڑا مجھے موقع دیجیے گا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے لیے اگر کوئی قانون سازی ہوئی ہے یا کام کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. یہ کہہ دینا کہ فلاں ٹائپ کو اسپیسیفک تھوڑا سا کیا شاہ رخ جتوئی کو سندھ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی, بڑی حیرانگی کی بات ہے میرے لیے تو اس طرح سے کہہ دیا جانا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب ہیومن رائٹس کمیٹی کے اندر جو لوگ اس کے ممبرز ہیں, شوذب صاحبہ تو نہیں ہیں اس کی ممبر, وہ جانتے ہیں کہ کتنے سیریس رول ادا کیا ہے چیئرمین بلاول نے اور ہمارے دوسرے کمیٹی ممبرز نے. اور دیکھیں یہ جتنی قانون سازی یہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے, اور آج دیکھیں اعتراض ہم پہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ قانون سازی کی ہے, آئین دیا ہے اور اس کے بعد 18ویں ترمیم کی ہے اور پھر
डोमेस्टिक वायलेंस पे हो, ह्यूमन राइट्स पे किसी किस्म का हो, हम बोलते भी हैं, हम कानून साजी भी करते हैं और हम उसके लिए खड़े भी होते हैं। हमारे गवर्नर से लेके हमारे वफाकी वज़ीर ने जाने दी हैं इसी बयानिए के लिए, जिसे लोग सिर्फ फैशन के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जब फैशन हो, हम जब मुश्किल सूरत हाल होती है उस बयानिए के साथ खड़े भी होते हैं, उसे कानून भी बनाते हैं और जाने भी देते हैं। मैं समझता हूँ बड़ा ज़्यादती होती है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को आप मतून करने लगें जो कि सिर्फ वाहिद आवाज़ हो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इंसानी हकूक़ के लिए। अब बात यह है कि जितने इन्होंने बिल्स, अभी इन्होंने कहा कि जी ये जब आते थे ये कहते थे करप्शन, प्रोडक्शन ऑर्डर। देखिए प्रोडक्शन ऑर्डर राइट होता है और वो राइट हमें अपना लेना है, लेकिन उसके बावजूद जितनी अच्छी बातें की हैं वो हमारे मेंबर्स ने की हैं। हम ये बात करते हैं, अरे भाई अब्बू बचाओ, ये जो आपने जितनी भी कानून साजी की है ये अब्बू बचाओ मुहिम का ही हिस्सा है। आपका ये है कि बस आपका काम चल जाता है और इसलिए आप दूसरों पे इल्जामात लगाना। लेकिन मैं समझता हूँ वजाहत करता चलूं जो सिंध गवर्नमेंट वाला पॉइंट था, बिलावल हाउस के प्रोटोकॉल ऑफिसर थे जो शाहरुख जतोई को वहां लेके गए थे और उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ऑफिस ने इसमें अपील फाइल नहीं की थी। वक्फा लेंगे और गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। कानून साजी के हवाले से बात हो रही है। पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर साहब बात कर रहे थे। बैरिस्टर साहब अपनी बात जरा मुकम्मल कर लें और फिर चीमा साहब की भी राय शामिल करते हैं। जी जनाब। जिम्मेदारी होता है, अगर हम लोग मिल के कानून साजी करें और अवाम के हक में करें तो ये पार्लियामान के भी वकार के लिए बेहतर होगा और लोगों के भी हक में होगा, और ये स्टेट का भी और यही पार्लियामेंट का भी मकसद होता है। मैं समझता हूँ कि आज अगर ये ज़ैनब अलर्ट बिल जो है अगर हुआ है तो इसमें सबसे ज़्यादा काविशें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। हम ही कमेटी के चेयरमैन हैं। हमारे अगर चेयरमैन जो हैं कमेटी के, उनकी काविशें ना होती, दूसरे मेंबर्स की ना होती कोशिश, तो ये बिल कैसे पास होता। अभी तो इनकी तरफ से तो कोई भी ऐसी चीज़ और किसी किस्म की मुतारिफ नहीं हुई है दूसरी कमेटीज़ के अंदर। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ पे क्रेडिट लेने का काम अब ये पीटीआई की गवर्नमेंट को बंद। इन्हें मुबारक हो कि ये एक कानून साजी करने में कामयाब हुए हैं और अब्बू बचाओ मुहिम इनकी किसी हद तक कामयाब हुई है। लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें जिन्हें इन्होंने महंगाई के सुनामी में डुबो दिया है, बेरोजगारी का तूफान है, खतरे गुर्बत से लोग नीचे गिर रहे हैं। इस पे कानून साजी करें। अब अपने दूसरे मामलात को जरा छोड़ दें। वो जो कहते हैं तेरे सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। जी ठीक। डॉक्टर साहब, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़ियादत के क्राइसिस के मुतालिक बात की जाती है कि मुस्लिम लीग जनाब अक्सर कहा जाता था कि ये वो जमात है, कौमी जमात है और ख़ानदानी बादशाहत नहीं है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जब उनको कहा कि आप पार्टी लीडर नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उनको ताहयात लीडर बना दिया था। और फिर उसके बाद अब जब आपकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने ये ट्वीट लाइक कर दिया तो उससे ये बयानिया सामने आता है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मुख्तलिफ है। एक तो जनाब क्या मौरूसी सियासत से ये पार्टी हटेगी, और जो दूसरा नुक्ता है जनाब वो ये है कि अब लीडरशिप ने क्या कुछ तय किया है आने वाले दिनों में। देखिए, मैं इसकी तरफ आने से पहले एक ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा जी कि ये जो है ना, ये बार बार हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं उनकी तरफ से ये कहा जाए कि अब्बू बचाओ मुहिम है। देखिए, मैं हैरान हूँ कि इस मुहिम का जिक्र करते हुए वो बाजी बचाओ का जिक्र क्यों नहीं करते, वो दोस्त बचाओ का जिक्र क्यों नहीं करते, जिसका खुद इमरान खान साहब ने खुद इतराफ़ किया। उनके सामने दोस्त बैठे हुए थे जब नैब में ये तरमीमें उन्होंने वो ऐलान कर रहे थे जी मेरे यहाँ भी दोस्त मेरे बैठे हैं जिनके ऊपर नैब की केसेस हैं और मैं उनको खुशखबरी सुना रहा हूँ, उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो देखें, बात यह है कि ये जो है ना, दोस्त बचाओ और बाजी बचाओ का भी जिक्र कभी कभार को हो जाना चाहिए। यानी कम अज़ कम ये है कि कोई इस तरह यानी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अगर हो तो। बात यह है कि एक और मैं ज़रूर कमल ने जो कहा कि देखें, ये जो है ना, ये प्ली बारगेन और वादा मुआफ गवा वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये रेलेवेंट मिसाल नहीं है रेमंड डेविस की। वो तो ये दियत का तस्वर तो इस्लाम में मौजूद है कि अगर कोई कत्ल होता है तो मकतूल के वारसों को अगर ये है कि वो उनकी तसल्ली के मुताबिक पे कर देता है, तो ये जो अमाउंट कोर्ट जो डिसाइड करती है वो डिफरेंट है।
لیکن یہ جو ہے وعدہ موافقہ کا تصور یا پلی بارگین کا تصور یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. بات یہ ہے کہ جس کی اسلام نے قانون نے اسلامی قانون نے قرآن نے حدیث نے اجازت دی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے لیے یہ حرف آخر ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کو اسلامی نظریاتی کونسل جس میں تمام مکتبہ فکر جو ہیں ان کے جید علماء موجود ہیں. دیکھیں یہ بھی یہ ہے کہ یہ ویسے بڑے حیران کن بات ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ان کی کئی حیثیتیں ہیں. وہ دیکھیں نا وہ پہلے سائنسی ایجادات کی باتیں ہوتی رہیں. چلیں اب یہ ہے کہ یہ ایک نیا ان کا جو حیثیت ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اسلامی اسکالر ہوں ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ کہ اسلامی اسکالر ہی کو بتا سکتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی آبزرویشنز کے بارے میں کو رائے دے سکتا ہے. ہم تو کم از کم یہ کہ نہیں دے سکتے, وہ ممکن ہے اس پوزیشن میں ہو. لیکن یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ ریکمنڈیشنز ہیں, یہ سفارشات ہیں, الٹیمیٹلی پارلیمنٹ میں جانی ہے. یہ پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پارٹی لیڈرشپ کا آصف صاحب بیانیہ وہ قائم ہے. ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے اور حق حکمرانی عوام کا ہے. حق حکمرانی عوام کا, اس سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بالکل یہ ہے کہ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کو یہ حق جو ہے یہ کئی دیکھیں یہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں. دنیا جہان کی قومیں اس عمل سے گزری ہیں. کئی معاشروں نے کئی قوموں نے یہ منزل جو ہے کہ حق حکمرانی عوام کا ہے یہ دہائیوں میں طے کی ہے, اور کئی قوموں نے صدیاں لگائی ہیں یہ منزل کو حاصل کرنے میں. موروثی سیاست جناب نہیں, موروثی سیاست کون سی جی؟ موروثی سیاست جو ہے وہ کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ کہ ایک ڈیموکریٹک ایک دیکھیں ایک پروسیس ہے, ڈیموکریٹک نارمز ہیں, اور یہ ہے کہ یہ دیکھیں دوسرا ایک ذہن میں رکھیں, ضرور ذہن میں رکھیں گراؤنڈ ریالٹیز. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بر صغیر کی سیاست میں یہ جو ہے یہ یعنی ایک خاندانوں کا اپنا ایک رول ہے, ان خاندانوں سے تعلق جو ہے اس کا اپنا رول ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ویسٹ میں شاید وہ اتنا نہ ہو, اگرچہ یعنی بش سینئر اور بش جونیئر بھی اور وہ جو ہے ٹروڈو سینئر اور جونیئر بھی, لیکن ایک اور بات دیکھیں برصغیر میں اس کی حیثیت آپ انکار نہیں کر سکتے. گراؤنڈ ریالٹیز ہے, یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں. یہ مثلا نہرو خاندان وہ جو ہے وہ اس میں یہ کہ ووٹ بینک ان کا اپنا قائم ہے. دیکھیں بنگلہ دیش میں شیخ مجیبر رحمان کی بیٹی, یہاں بھی بھٹو صاحب کہ 3 نسلیں جو ہیں ہمارا ووٹ بینک قائم ہے. ہمارا سر کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے تو میں کنول صاحبہ کی بھی رائے شامل کروں گا. 2 فاسٹ کلیریفیکیشن سر. قصاص دیت کا بل ایک غیر منتخب غلام اسحاق خان صاحب کی حکومت نے پاس کروایا تھا جب وہ عدالت عظمیٰ کے ساتھ کچھ پوائنٹس کیری کروانا چاہ رہے تھے. اس کے بعد جب یہ 97 میں ایکٹ بھی بنا تھا تو تب تمام اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا تھا اور اس پر وہ پارلیمانی مباحثہ نہ ہو سکا جو کہ شاید ہونا چاہیے تھا, کنسیڈرنگ محمد اسد صاحب جیسے اسکالرز ہیں جن کی رائے کافی مختلف ہے ایز اپوز ٹو جو ایونچول قانون سازی آئی تھی. کنول صاحبہ جو ابھی بات کی ہے چیمہ صاحب نے دوست بچاؤ مہم کے حوالے سے, اب شوگر کارٹیل کو آپ لے لیں, اسد عمر صاحب کا اپنا بیان ہے ریکارڈ پہ, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بھیجا کہ جی چینی کے حوالے سے یہاں ہولڈنگ کی جا رہی ہے, کارٹیل بنایا جا رہا ہے, بیریئر ٹو انٹری بنائی جا رہی ہے اور یہ تمام اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹسز کیے جا رہے ہیں, لیکن اس پر کام نہیں کیا گیا. پھر جو تمام بزنس مین تھے جن کی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ کیا تھا, 2 پی ٹی آئی کے وزراء تھے جو کہ وائٹ کالر کرائم میں اندر گئے, ان کی ضمانت بھی جلدی ہو گئی. کیا احتساب ون سائیڈڈ ہو رہا ہے؟ اور جو یہ بڑے انٹرسٹ ہیں چاہے شوگر کے حوالے سے, ویٹ فلاور کے حوالے سے, بڑے بڑے بزنس کارٹلز جو ہیں, پی ٹی آئی کیا ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیں پہلے تو انہوں نے ساتھ باجی بچاؤ بھی کہا تھا, تو میں ذرا بتا دوں کہ باجی جو ہے نہ وہ پولیٹیکل کوئی عہدہ رکھتی ہیں پی ٹی آئی کا, نہ کوئی انہوں نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہوا ہے. جو باجیاں ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں, ایک ایم پی ہیں فریال باجی, اور ان کی جو ہیں وہ وی پی ہیں اور آگے پاکستان کی پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں, اور یوتھ کا لون لینے بھی چلی گئی تھی اوباما صاحب سے اور بہت ساری گرانٹ لا کے یوتھ کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام بھی چلاتی رہی ہیں. تو پبلک آفس ہولڈ کرتی رہی ہیں ایک اپنی خاص اس میں ڈومین میں, اور اب پراپر پالیٹکس کرتی ہیں, سیاستدان ہیں اپنے آپ کو, وہ ان کا وہ ہائر سمجھتی ہیں کہ میں انہیرٹ کی ہے پالیٹکس. سو اس لیے ان باجیوں میں اور ان باجی میں بہت فرق تھا, اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کو بچانے کی. سپریم کورٹ نے ان کے بھائی کی پرائم منسٹر شپ کے دوران انہیں 2 دفعہ بلا کے فائن کیا. دوست بچاؤ مہم کی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نیب کی ڈومین کو ڈیفائن کیا اسی لیے
کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں جہاں پرائیویٹ سیکٹر نے آپس میں ڈیل کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ یہ نیب کی ڈیفینیشن میں بھی یہی تھا کہ یہ پبلک سیکٹر کو زیادہ اس نے دیکھنا ہے. اگر آپ کا پرائیویٹ سیکٹر آپ کے پبلک سیکٹر سے کوئی کام مل کے یا کوئی جوائنٹ وینچر کر رہا ہے تو اس میں نیب کی ڈومین آتی ہے. ادروائز آپ کے پاس ایف آئی اے, ایف بی آر, ایس سی سی پی جو ریگولیٹرز ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹر موجود ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نیب ہی موجود ہے, یہ اور ریگولیٹرز ہیں, ان کو ریفارم کیا ہے, ان کو ریسٹرکچر کیا گیا ہے, اس میں بندے لا کے لگائے گئے ہیں جو اس کو بہتر ان کی پرفارمنس ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ ٹیکس کے اور لا کے یا لیوس جو لاز ہیں ان کے ایکسپرٹس موجود ہیں ان اداروں میں, اور نیب کا جو سکسیس ریٹ ہے جو بقول ان کے ساروں نے کیا وہ کافی اس میں ابہام بھی تھا, اس میں مسئلے بھی آ رہے تھے. تو ہر جگہ پہ اگر ایک ادارہ کوشش کرے گا ایکسپینڈ کر کے اور ریزلٹس نہ دے سکے تو اس کی ڈومینز کو ویل ڈیفائن ہونا چاہیے. شوگر کارٹل اگر پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے تو وہ سٹل نیب کی ڈومین میں بھی فال کرتا ہے, ایف آئی اے کی اس میں بھی فال کرتا ہے, اور ان کو پکڑنا ہے بالکل کرتا ہے اس میں. تو وہ پھر مطلب اس میں سے آپ ان کی ڈومینز کو جو نیب کی ہے اس میں سے وہ باہر نہیں نکلتے, وہ اس کی ڈومین میں ایگزیکٹلی فال کرتے ہیں. اچھا, اب جو انہوں نے بات کی کہ یہ عوام کو چھوڑ کے اور جو یہ ابھی بات دونوں کر رہے تھے, دیکھیں یہ ساری چیزیں صرف کنفیوز کرنے والی بات ہے. ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن آپ فیملی لمیٹڈ پارٹیز کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے, اور جہاں تک یہ سارا آرگیومنٹ ایک گھما کے بنائے جانے کی بات ہے کہ جی سیاست ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو لیجسلیشن, ایسی کوئی بات نہیں. لیجسلیشن بھی آتی ہے اس لیے کی ہے. آپ نے اس وقت اکنامکس میں بھی اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہے, جو ادارے جن کو یہ دکھاتے رہے ہیں, ورلڈ بینک ہو گیا, IMF ہو گیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا, موڈیز کی ہوگی رپورٹ, اور اس کے علاوہ ٹورزم میں دیکھ لیں کہ فوربس نے آپ کو نمبر 1 پہ کیا. تو یہ چیزیں اگر آپ کا پارلیمان ورک کر رہا ہے اور لیجسلیشن ہو رہی ہے, آپ کی حکومت صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے, تب بھی نظر آ رہی ہے نا. تو میرے خیال میں کہ تھوڑی سی ان کا جو سائڈ سے جو یہ بات کر رہے تھے رسپانسبلٹی وہ زیادہ تھی, وہ سیلف اورینٹڈ تھی, اس میں ڈیموکریٹک رویہ شامل نہیں تھا. پارلیمان کو صرف استعمال کیا جا رہا تھا اپنی ذات کے لیے. جہاں تک انہوں نے بات کی لیڈرشپ کی, لیڈر آف دی اپوزیشن کہاں ہے؟ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن نے نہیں واپس آنا ہے تو آپ وہاں سے ریزائن کریں اور کسی اور ریسپانسبل بندے کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیں. ان کو چیمہ صاحب کو بنا دیں, یہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ صرف شہباز شریف صاحب یا اہل شریف میں سے ہی کسی نے لیڈر آف دی اپوزیشن بننا ہے؟ اسی طرح دیکھیں پی اے سی کی چیئرمین شپ کے لیے 6 مہینے انہوں نے جو ہے وہ لیجسلیٹو بزنس نہیں ہونے دیا, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی نہیں بننے دی. تو آپ اپنی ذات کے لیے, اور جو ایک جو خاندانوں کا ہولڈ ہے وہ اتنا زیادہ ہولڈ ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی. اتنے قابل ان کے پاس لوگ موجود ہیں, یہ خود ہیں اور بہت لوگ ہیں جو بیچارے پچھلی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں, ان کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ آگے والے اگر پروڈکشن آرڈر پہ نہیں آتے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آگے آ کے بیٹھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیا لاہ عمل طے کیا ہے گوئنگ فارورڈ, یہ دیکھتے ہوئے کہ احتساب کی بھی کیسز ہیں اور پیپلز پارٹی کے مختلف لیڈرز ہیں جو اس کا سامنا کر رہے ہیں؟ جی جناب. ہم لوگ تو احتساب کے کیسز ہیں, کوئی آج سے تو ان کا سامنا نہیں کر رہے ہیں. یہ سامنا کرتے ہوئے ہمیں دہائیاں ہو گئی ہیں اور ہم ہمیشہ باعزت بری ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست بات ہی نہیں کرتی. کل تک آصف علی زرداری صاحب کو 27 سال تک عدالتوں کے اندر گھسیٹا جاتا رہا, 12 سال انہیں جیل کے اندر رکھا گیا, بعد میں عدالتوں نے انہیں باعزت بری کیا. کیا کسی نے کوئی بات کی؟ کیا اس پہ کسی کو کوئی شرم آئی؟ ان اداروں کو, ان حکومتوں کو, نیب ویب کو جو اس وقت کے احتساب تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تماشا جو کرپشن منترا کا ہے اسے بند کرنا چاہیے. ہر ادارے کو یہ کہہ تو دیتی ہیں کہ شوگر کارٹلز جو ہیں جی اس میں نیب کی ڈومین میں بھی آتے ہیں, ایف آئی اے کی ڈومین میں بھی آتے ہیں, لیکن جب ادارے کنٹرولڈ ہوتے ہیں تو کسے کس وقت پکڑنا ہے, کسے کیوں پکڑنا ہے, کس طرح مینوور کرنا ہے پولیٹیکل سچویشن کو. نیب بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ پولیٹیکل مینوورنگ کی جائے جنرل مشرف کے دور کے اندر, اور نیب زادے پیدا کیے گئے اور ہمارے لوگ توڑ کے پھر جنرل مشرف نے اپنی حکومت بنوائی. تو پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی سمجھتی ہے کہ آپ لوگ ذرا بہتر رویوں کے ساتھ آئیں. فریال تالپور صاحبہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے, فریال تالپور صاحبہ ڈسٹرکٹ ناظم اس وقت جنرل مشرف کے دور میں بھی تھی اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا. ابھی یہ جو آیا ہے اعتراضات
اسلامی نظریاتی کونسل کے ہتھ کڑیاں تک تو آپ نے لگائی ہیں ہماری خواتین کو، قیدیوں کی گاڑی میں تو بٹھایا ہے آپ لوگوں نے، وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں یا فریال تالپور ہوں، حالانکہ یہ سلوک آپ نے میاں نواز شریف اور مریم بی بی کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ تو ہم تو بھگتتے ہیں، ہم نہ گھبراتے ہیں، ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خدا کے لیے الزام تراشی سے نکلیں، پارلیمان کو بے وقار مت کریں، جمہوریت کو بے وقار مت کریں۔ آپ کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ جمہوریت کو ذرا بے وقار کریں اور اس سے لوگوں کا اعتماد ختم کریں۔ آئیں آگے بڑھیں، لوگوں کے حق میں قانون سازی کریں، لوگوں کے لیے پالیسیز بنائیں، عوام دوست اور ریاست کے وسائل کا رخ عام آدمی کی طرف کریں۔ بہت ہو گیا یہ الزام تراشی میں، 1.5 سال آپ نے گزار دیا ہے یہ تماشا کرنے سے۔ ہمارے برے ہونے سے آپ تو اچھے نہیں ہو سکتے بھائی، آپ نے اچھا ہونا ہے اپنی پالیسی سے۔ اور آخری بات، میری بہن ہے، خاتون خانہ بھی ہوں گی، جا کے عورتیں آپ کو جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتی ہیں۔ آپ یہ موڈیز کی رپورٹ اور فلاں کے حصار سے نکلیں، ذرا سبزی لیتی خواتین کے پاس ذرا صبح وزٹ تو کریں شوذب صاحبہ، وہ آپ کو بتائیں گی کتنی اچھی معاشی صورتحال ہے، پھر مجھے بتائیے گا۔ ٹھیک جی، شارٹ کامنٹس جی۔ چیمہ صاحب آپ نے اپنی بات مکمل کرنی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ کمل پوچھ رہی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آئیں گے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں وہ بھی واپس آئیں گے اور جلدی واپس آئیں گے۔ میاں نواز شریف بھی جو صحت مند ہوئے، پوری قوم ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی ہے، وہ بھی واپس آئیں گے اور آ کے قوم کی قیادت کریں گے۔ اور ایک میں ضرور ان سے کہوں گا، یہ موڈیز اور IMF اور ورلڈ بینک اور اس طرح کی رپورٹیں جو ہیں دیکھیں، کاغذی اعداد و شمار سے کام نہیں چلے گا۔ عوام واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے انڈیکیٹرز میں جو جعلی امپرومنٹ کی باتیں نہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں عوام تو یہ جیسے ہوتا ہے نا زبان حال سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ ٹھیک، ہمیں تو کوئی ریلیف دے۔ بالکل صحیح۔ کمل صاحبہ، جو عامر صاحب نے کہا، چیمہ صاحب نے کہا کہ زمینی حقائق سے مختلف ہیں، موڈیز رپورٹ اٹھا لیں، ورلڈ بینک کی اسیسمنٹس اٹھا لیں، کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اب ان کی اسپن دینے کی عادت ہے۔ بات ساری یہ کہ جو انڈیکیٹرز یہ دکھا رہے تھے یا جو رپورٹس یہ دکھاتے تھے یا جہاں سے گروتھ یہ دکھاتے تھے، ہم وہیں سے ہی دکھا رہے ہیں ان کو۔ تو بات ساری یہ کہ زمینی حقائق میں چیزوں کو ٹرانسلیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ڈیو کورس ہے، اور اسی سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو 2-3 مہینے بعد ہمیں تو لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ سندھ میں ذرا چیک کر لیں کہ وہاں کتنے لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، سارا سندھ بھی چھوڑ دیں، NA 200 لاڑکانہ کو چیک کر لیں، جہاں کے MNA جو ہیں وہ چیئرمین ہیں اور سلیکٹڈ ہی ہیں وہ بھی، اور ان کو بھی ڈیموکریسی میں اسی لیے انٹر کروایا گیا ہے کہ ڈیموکریسی پہ ہی بلیک پینٹ لگ جائے، کیونکہ جو فارمولے کے تحت وہ آئے ہیں وہ تو ٹوٹل آپ سندھ میں دیکھ لیں، ساری خاندان ماشاءاللہ پورا خاندان اس میں وہ ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں، صحت کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں، زمینی حقائق دیکھ لیں، ایجوکیشن کے زمینی حقائق دیکھ لیں، کسی چیز کے آپ سندھ میں زمینی حقائق دیکھ لیں، کیمرہ لے کے چلے جائیں، آپ کو نظر آ جائے۔ جی عامر صاحب، شارٹ کامنٹ سے پھر کلوزنگ پہ بات کرتا ہوں کہ ہر موقع پہ یہ انہیں سلیکٹڈ کا غصہ بڑا لگ گیا ہوا ہے، اس لیے ہر وقت جو سلیکٹڈ ہے وہ ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے، وہ پارلیمنٹ سے بھاگا ہوا ہے۔ جہاں تک سندھ کی بات ہے، ہم نے سندھ کے چیف منسٹر کو ٹرک پہ بٹھایا، کیمپین کی، لوگوں نے پہلے سے زیادہ ووٹ اور نشستیں دی۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ادھر سے بزدار کو اور ادھر سے محمود خان کو ٹرک پہ بٹھائیں، عمران سمیت ان کے دونوں CM کی اگر ضمانتیں ضبط نہ ہو تو میرا نام بدلا دیجیے گا۔ دیکھیں، یہ چھوڑے، یہ تماشا بند کریں۔ ہمیں سندھ کے لوگ دیکھتے ہیں، سندھ میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں نے جو پنجاب سے کیا ہے، لوگ آپ کے گریبان پکڑے ہیں، ذرا لوگوں میں آئیں تو صحیح آپ لوگ۔ یہ کہاں ٹی وی ٹاک شو میں آ کے آپ دے دیتے ہیں؟ عامر صاحب، ہم کیونکہ اب کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، ڈاکٹر نثار احمد چیمہ، کمل شوذب صاحبہ، بیرسٹر عامر حسن صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمیں بھی اجازت دیں، خدا حافظ۔